पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदीन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाह का मशहूर व्हाइट पैलेस था, और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंग कादसिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खिताब के आर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब यहाँ से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने मदीना से 2 लेटर्स भेजे। रोमन एम्पायर की फौज को यरूशलेम की तरफ जाने का हुक्म दिया और पर्शियन एम्पायर की फौज को आर्डर दिया कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर के कैपिटल मदीन को फतह न करो। तो मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में फुल स्पीड पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि इस सिटी की फतह के बारे में इस सब से बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के बहुत जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद अब इनके लिए मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से छुपकर मदीना की तरफ रवाना हुए, और इनके जाते ही मक्का के लीडर अबू सुफियान ने यह ऐलान किया कि जो भी उन्हें जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा, इसे हम 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रास्ते में थे, तो इन्हीं 100 ऊंटों की लालच में एक आदमी सिराका बिन मालिक इनका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही सिराका इनके करीब पहुंचा तो इसका घोड़ा अचानक रुक गया, और इसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, सिराका वो क्या ही दिन होगा जब पर्शियन बादशाह के कंगन ब्रेसलेट तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सिराका ये सुनकर हैरान रह गया, खुद तो इनके पास कुछ है नहीं और बातें पर्शियन बादशाह के खजानों की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही सालों बाद उमर बिन खिताब की खिलाफत में मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर के इसी कैपिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदीन को फतह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कादसिया के मैदान से जितनी फौज भाग कर आई थी वो इसी किले में मौजूद थी, और इस पूरी पर्शियन एम्पायर का यंग बादशाह यज़दीगर भी इसी शहर में अपने व्हाइट पैलेस के अंदर बैठा हुआ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सिटी मदीन के सामने दी फेमस टाइग्रिस रिवर बह रहा था, और पर्शियन फौज ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले इस दरिया के ऊपर बने हुए ब्रिज को जला दिया था और सारी किश्तियों को अपने साथ दरिया के उस पार ले गए थे। तो जब मुसलमान यहाँ पहुंचे, इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो मुसलमान यहीं पर काफी अरसे तक बैठे रहे और किसी तरह इस कैपिटल तक पहुंचने की प्लानिंग करने लगे। नाउ पर्शियन बादशाह ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो इस सिटी के सारे खजानों को जमा करके यहाँ से भाग जाए और मुसलमानों के हाथ कुछ भी न आए। जाने से पहले ये यज़दीगर ने मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास की तरफ ये ऑफर भेजी कि अब तुम लोग बस करो, अब तक जितने इलाके तुम लोग फतह कर चुके हो वो सब तुम्हारे हुए, और अब बस हमें आराम से रहने दो। साद बिन अबी वकास ने यज़दीगर की ये ऑफर मदीना में अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ भेजी, लेकिन ऑफ कोर्स उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि हजरत उमर को पता था कि अब ये लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये दोबारा मुसलमानों पर हमला करके ये सारे इलाके छीन लेंगे। अब इस सब के दौरान मुसलमानों का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था, और यज़दीगर ने इस टाइम को यूज करके ऑलमोस्ट सारे खजाने जमा कर लिए थे, और सिर्फ 3 दिन बाद यज़दीगर इन सारे खजानों को साथ लेकर इस सिटी से भागने वाला था। लेकिन इसके भागने से पहले मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को इसका पता चल गया, तो उन्होंने जल्दी से मुसलमानों की सारी फौज को अपने सामने जमा होने का हुक्म दिया, और फिर इन सब के सामने खड़े होकर कहा कि हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदीन पर इसी वक्त हमला करना होगा। तो अब तुम सब में से कौन है जो सबसे पहले आगे बढ़कर इस रिवर को क्रॉस करेगा? लेकिन किश्तियों के बगैर सिर्फ घोड़ों पर इस रिवर को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि टाइग्रिस रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में से एक था।
اور اس کی ڈیپتھ بھی باقی نارمل ریور سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس سب کے بعد بھی مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی اور سعد بن ابی وقاص کی بات سنتے ہی عاصم بن عمر مسلمانوں کی فوج سے سامنے آئے اور کہا سب سے پہلے میں اس ریور کو کراس کروں گا، اور عاصم بن عمر کے ساتھ ساتھ 600 اور جوان بھی اس دریا میں کودنے کے لیے تیار ہوئے، جن میں ایک عاصم بن عمر کے بھائی کاکا بن عمر بھی تھے۔ یہ 600 لوگ اپنی فوج سے آگے بڑھے اور بالکل دریا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور بس دریا کو دیکھتے رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس دریا کو کراس کرنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں اور ہو سکتا ہے دریا کے اس پار پہنچنے سے پہلے یہ سارے اس دریا میں ڈوب کر مر جائیں۔ آخر کافی دیر اسی طرح کھڑا رہنے کے بعد عاصم بن عمر نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ایک دن ہر انسان کو آنی ہے، اور یہ کہتے ہی یہ سب دریا میں کود پڑے۔ یہ سب دیکھ کر مدین کے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی دریا کے پاس گزاری تھی، انہوں نے ایسا منظر اپنی پوری زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان 600 مسلمانوں نے ان سب کی آنکھوں کے سامنے اس دریا کو کراس کر دیا اور جا کر دریا کی دوسری سائیڈ کو سیکیور کر لیا۔ یہ دیکھ کر سعد بن وقاص نے بھی مسلمانوں کی پوری فوج کو دریا میں ایک ساتھ کودنے کا حکم دیا اور انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود دریا میں کود پڑے، اور سعد بن ابی وقاص کے بعد ایک ساتھ ہزاروں مسلمانوں نے اس دریا میں چھلانگ لگائی۔ پرشین عوام نے جب اوپر سے یہ سب دیکھا تو ان سب کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پھیل گیا اور وہ چیخ چیخ کر کہنے لگے جنات آ رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ انسان ہیں ہی نہیں بلکہ جنات ہیں۔ مسلمانوں کی ساری فوج نے سعد بن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں بالکل سیفلی اس دریا کو کراس کر لیا اور مدین کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن یہاں آ کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ پرشین بادشاہ یزدیگر یہاں سے پہلے ہی بھاگ چکا ہے اور وہ یہاں سے جلدی جلدی جتنے خزانے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا لے گیا تھا، اور اس کی ساری فوج بھی اس سٹی کو چھوڑ کر بھاگ چکی تھی، تو اب اس سٹی میں صرف عام سویلینز ہی بچے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے ایک جنرل اور ایک بہت بڑے صحابی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدین کی عوام کی طرف بھیجا، کیونکہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ایک پرشین تھے اور وہی ان کے ساتھ بیسٹ نیگوسیشن بھی کر سکتے تھے۔ جب مدین کی عوام نے دیکھا کہ سلیمان فارسی بھی ہم ہی میں سے تھے، لیکن آج ان عرب مسلمانوں نے انہیں اتنی عزت دے کر اتنی اہم پوزیشن پر بٹھایا ہے کہ آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈرز میں سے ایک ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی عزت دے کر پرشین یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے اسلام کسی قوم یا زبان کا ریلیجن نہیں بلکہ پوری دنیا کا ریلیجن ہو، اسی لیے پرشین امپائر کے اس عظیم کیپٹل نے جسے پچھلے 800 سال سے کوئی فتح نہیں کر سکا تھا، مسلمانوں کے سامنے بغیر کسی جنگ کے سرنڈر کر دیا۔ پرشین کا اسلام کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا، کیونکہ آنے والے زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے اسکالرز اور سائنٹسٹ انہی پرشین میں سے تھے، اور آج بھی ایران اسلام کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں نے بالکل یروشلم کی طرح اس امپورٹنٹ سٹی مدین کو بھی بغیر کوئی خون بہائے فتح کر لیا، اور اس طرح پہلی بار مسلمانوں کی فوج مدین میں انٹر ہوئی۔ مسلمان یہاں کی لمبی لمبی بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اتنی ماڈرن سٹی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سعد بن ابی وقاص سیدھا اس سٹی کے سینٹر میں کسرا کے وائٹ پیلس کے اندر گئے۔ اس وائٹ پیلس کے رونرز آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جسے دیکھ کر ان بلڈنگز کی گریٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ پرشین بادشاہ جلدی جلدی اپنے ساتھ کافی سارے خزانے لے کر چلا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے دریا کراس کرنے کی وجہ سے جو مال وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا اس کی قیمت بلینز میں تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج آلموسٹ 35,000 تھی، جس میں سے ہر ایک فوجی کو ان خزانوں میں سے 12,000 درہم دیے گئے تھے، جسے اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج ان کی قیمت آلموسٹ $27,000 بنتی ہے۔ اور ان سب کے بعد ان خزانوں کا 5واں حصہ پرشین کیپٹل مدین سے مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا، جس میں پرشین بادشاہ کے گولڈ بریسلیٹ اور اس کا فیمس تخت تھرون بھی شامل تھا۔ ان خزانوں کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو چکا تھا، کیونکہ عربوں نے اس سے پہلے ایک ساتھ اتنے سارے خزانے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جیسے ہی یہ خزانے مدینہ پہنچے، وہاں کھڑے سارے لوگ پرشین بادشاہ کے تخت کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے، کیونکہ یہ پورے کا پورا تخت گولڈ سے بنا ہوا تھا، اور اس تخت کے سامنے ہیرے اور ڈائمنڈ یوز کر کے پورے پرشین امپائر کا میپ بنایا گیا تھا۔
اس تخت کے بارے میں زیادہ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے اور آج سے یہ ہمارے خلیفہ کا تخت بنے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے تھے، جنہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ اس تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان بادشاہوں میں اس تخت پر بیٹھنے کی خواہش پیدا ہو۔ خلیفہ عمر بن خطاب کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پسند آئی اور انہوں نے اس تخت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہاں کھڑے صحابہ کو حکم دیا کہ سراقہ بن مالک کو میرے پاس لے آؤ، اور اس کے آتے ہی حضرت عمر نے پرشیم بادشاہ کے کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ وہاں کھڑے لوگ حیران ہوئے کہ عمر نے آخر ایسا کیوں کیا، تو حضرت عمر نے انہیں بتایا کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے کہ جب ہجرت کے دوران انہوں نے سراقہ سے کہا تھا کہ ایک دن کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کنگن پہننے کے بعد حضرت عمر نے اسے کہا کہ اب یہ اتار دو، یہ تمہارے نہیں ہیں، اور اسے مسلمانوں کی بیت المال میں جمع کروا دو۔ اس پرشین امپائر کو فتح کرنے کے دوران مسلمانوں نے پرشین امپائر کی رائل فیملی کے ممبرز کو بھی گرفتار کیا، جن میں پرشین امپائر کی 3 شہزادیاں بھی تھیں جو پچھلے پرشین بادشاہ کی بیٹیاں تھیں۔ اگر یہ مسلمانوں کے بجائے کوئی اور امپائر ہوتی تو وہ ان کے ساتھ ایز یوزول بہت ہی برا سلوک کرتے، لیکن مسلمانوں نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ انہیں اتنی عزت دی کہ ان تینوں شہزادیوں کی شادی مسلمانوں کی سب سے ہائی فیملیز میں کروائی گئی۔ ایک شہزادی کی شادی پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے کروائی گئی، دوسری کی شادی خلیفہ عمر بن خطاب کے بیٹے سے کروائی گئی، اور تیسری شہزادی شہربانو کی شادی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی، اور اسی شادی سے ان کا بیٹا زین العابدین پیدا ہوا۔ زین العابدین اسلامک بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے شہزادوں میں سے ایک رہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو زین العابدین کے نانا پورے پرشین امپائر کے بادشاہ تھے، اور ان کے دادا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ مدین کو فتح کرنے کے بعد مسلمان پرشین بادشاہ یزدیگر کا پیچھا کرتے گئے، اور آخر جلولہ کی جنگ جیتنے کے بعد پرشین بادشاہ عراق کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا اور ایران میں پناہ لی، اور اس کے جاتے مسلمانوں نے آسانی سے پورے عراق کو فتح کر لیا۔ عراق فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیڈر سعد بن ابی وقاص نے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ اب یہاں سے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عمر نے ایک بہت ہی عجیب رسپانس دیا کہ اب اور بس ہے، اس سے آگے مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، جتنے علاقے ہم فتح کر چکے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، اور ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہمارے اور پرشین کے درمیان ایک ایسی دیوار ہوتی جسے ہم کبھی کراس نہ کرتے، اور یہ جنگ یہیں پر ختم ہو جاتی۔ اس لیٹر کے بعد سعد بن ابی وقاص نے مسلمانوں کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور پورے عراق میں پہلی بار اسلام کا نظام قائم کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آرڈر پر سعد بن ابی وقاص نے عراق میں مسلمانوں کا ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنایا جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ اسلامک ہسٹری میں کوفہ کا بہت بڑا رول رہا ہے، کیونکہ یہی کوفہ مدینہ کے بعد مسلمانوں کا نیا کیپٹل بھی تھا، اور اسی کوفہ کی وجہ سے اسلامک ہسٹری کا سب سے دردناک واقعہ بھی پیش آیا، کربلا۔ سبسکرائب